हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक पुराने से मगर आपके पसंदीदा टॉपिक के साथ कि आज सुबह से लेकर रात गए तक आपके पर्सन किस सिनेरियो में थे, क्या सोच रहे थे और क्या करने वाले हैं, क्या वो कोई आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है। जस्ट अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, ठीक है जी। सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है, तेरे लिए, मेरे लिए, आस के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नंद के लिए, फूफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है जी। मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है, ठीक है जी। अगर आप मेरी रीडिंग पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फैसला करने वाले, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खालिक में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफादारों में शामिल फरमाया, मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया, मुझे मौला अली के चाहने वालों में ग़ुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे मोहम्मद अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता कर। है मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ अज़ादार बनाया, बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह आसमां कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सब को करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक़ अता। जिस
جس کے دل میں کربلا مولا جانے کی حسرت ہے، سامرا اور شام جانے کی حسرت ہے، حج عمرہ زیارات کرنے کی حسرت ہے، یا اپنے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کی حسرت ہے، مولا ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے مولا ہمیں ہمارے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کے لشکر میں شامل فرما دیا۔ میرے خالق ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دیا۔ میرے خالق جنہیں بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دیا، جنہیں بیٹی کی خواہشوں نے بالی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما دیا۔ میرے خالق والے جو بچے تعلیمی میدان میں امتحانات دے رہے ہیں یا کسی رزلٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا امیگریشن کے سلسلے میں انٹرویو دے چکے ہیں، مولا ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ مولا حسن کے دسترخوان سے رزق کی کشادہ عطا فرما دے۔ میرے خالق والے ہر حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق و مالک تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی پیاری پہلے دیدار کا، پہلے آنسو کا، پہلی مسکراہٹ کا ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا۔ میرے خالق جن بچے بچیوں کے نصیب نہیں کھلے، مولا ان کو فاطمہ بی بی سغرا کے ارمانوں کے صدقے میں، علی اکبر کے سیروں کے صدقے میں ان کے نصیب کھول دے۔ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں ان کی عقد کروا دے۔ جو لوگ شادیوں میں جن کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، مولا حضرت یوسف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقد کے صدقے میں ان کے جلد سے جلد عقد کرا دے۔ میرے خالق مالک جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانی میں سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہے، مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے۔ مولا میرے خالق ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن والدین کے بچے پردیسوں میں، مولا ان پردیسیوں کی خیر و عافیت سے واپسی ان کے گھر والوں کے ساتھ کروا دے۔ جو لوگ پردیس میں جا کے کمانا چاہتے ہیں یا کسی جاب کے سلسلے میں گئے یا امیگریشن کے سلسلے میں یا اسٹڈی کے سلسلے میں گئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر سنا دے، اسیران شام کے صدقے میں رہائی کی خبر سنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اسیران شام مولا سجاد علیہ السلام بیمار کربلا سجاد کے صدقے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ جس کسی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے اور جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، مولا ان کو اسیران شام کی قید کے صدقے میں اپنے گھروں کی ملکیت عطا فرما دے۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کہ کسی کا حق مارے بیٹھے، مولا ان کو ان کا حق واپس دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق مولا جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کی شہنشاہت بادشاہت حکمرانی عطا فرما دی، اس طرح مولا ہمیں بھی اندھیری دلدلوں سے نکال کر، دور دجال کی وسوسوں سے نکال کر، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزلوں پر فائز فرما دیا۔ میرے خالق ہمیں روحانی معرفت عطا فرما دے، ہمارے قلب کو نور و منور و روشن فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جس کے دل میں اس وقت جو بھی جائز جاتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگے۔ جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں ان کے بچوں سے ملا دے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چالوں کی وجہ سے دور ہیں، مولا ان کو دنیاوی چالوں سے، جادو سیب کے اثر سے بچا کر انہیں اپنی رحمت کے فرشتے سے اپنے رحمت کے پنکھوں میں لے لیا۔ میرے خالق و مالک جو بچیاں بچے اس وقت کسی کے تھرو ہراساں ہو رہے ہیں یا کوئی غلطی کر کے پچھتا رہے ہیں، مولا ان کو ایک دفعہ معافی دے کے ان کو اپنے رحم کے پردوں میں لے رہے ہیں۔ میرے خالق مالک جو لوگ کسی سفر میں ہے، مولا باخیریت اپنے ملکوں میں واپس آ جائیں۔ میرے خالق ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے۔ میرے خالق و مالک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ٹھیک اسی طرح جیسے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی بابیل کو بھیج کر ہے۔ میرے خالق مالک اسی طرح ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، خاص حفاظت فرما دے۔ آپ کو واسطہ دیتی ہوں فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو میں تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ دیتی ہوں، ہر بہن کا بھائی اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے خالق مالک ہر بیوی کا شوہر اس کے سر پہ سلامت رہے، ہر بیٹی کا باپ اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے مولا جو بیٹیاں اپنے باپ سے دور ہیں، شام رہنے والی بالی سکینہ کے صدقے میں جو اپنے باپ سے کربلا میں بچھڑی تو ضرور لیکن قیامت تک کبھی ان سے مل نہ پائے گی، بالی سکینہ کی تنہائیوں کے صدقے میں، زندان میں بے کفن سکینہ کی پریشانیوں کے صدقے میں، مولا ہر بچی کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ میرے خالق مالک ہر بچی کو اس کے باپ کا پیار اور شفقت نصیب ہے۔ میرے خالق میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کرو، میں جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرے۔ میرے مولا حسن ہر بے روزگار کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے بزنس میں آسانیاں پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، اور جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے نوکریوں کی آسانیاں پیدا کر دے۔ میرے خالق مالک نے مولا حسن کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق کمانے کی توفیق دے۔ ہم پر بھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں من و سلوہ اترا، مولا ہم پر بھی اپنے حق حلال کے من و سلوہ کے دروازے کھول دے، جس طرح تو نے موسیٰ کی امت پر 12 دروازے کھولے، ہم پر ہر مشکل و پریشانی، ناکامیوں، وسوسوں کی، دور دجال کی سختیوں کے دروازے بند کروا کے اپنے 12 امام 14 معصومین کے توسل سے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دیا۔ میرے خالق و مالک میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد۔ فاطمہ میں گواہی دیتی ہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سچی تھی، سچی ہیں اور سچی رہیں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اس شہادت پہ تھی، اس شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پر میں دنیا سے جاؤں گی۔ میں اپنی شہادت کو وقت کے امام صاحب الرسول زمان کے حوالے کرتی ہوں۔ جب میں مروں تو میرے
सूरत यासीन, दुआ शूरा, दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए, मेरे ख्याल कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए, मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक व मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर है उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे कि बेशक तू कादिर मुतलक है, तू 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगो। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है, तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद आले मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता देती हूँ। मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर व मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। ए मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने वाली आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना, और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूं तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया, और जिन जिन लोगों ने जो अरीज़े मुझे दिए थे मैं वो सारे के सारे अरीज़े सारी दुआएं तेरी बारगाह में अमानतन रखती हूँ। जिसको जो जवाब देना है, जिसको जो सिला देना है मौला तू बेहतर जानता है। बस मेरी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में कुल आलमीन को तूने बनाया है। मेरे खालिक मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। आप जो कोई भी हैं, आप जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मुझे ढेर सारा प्यार करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपने प्यारे प्यारे मशवरे देते हो, बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम रीडिंग की जानिब के देखते हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक जब भी रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुज़र रही है, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है उनकी क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स में वो क्या मैसेज है, अपनी तन्हाइयों में वो क्या आपको लेके क्या सोचते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदा किस्म का सिफली इल्म होता हुआ एनर्जीज महसूस होती हैं, किसी की नज़रें बद और सिफली इल्म होता हुआ नज़र आता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है, अगर आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं जैसे आपके पास आपके कमरे में आपके अलावा भी कोई और है, आपकी चीज़ें आपके अंडर गारमेंट्स गुम रही हैं, तो थोड़ा सा रीडिंग को सुन लेना ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में सुबह से लेके अब तक क्या निकल के आ रहा है, वो क्या सोच रहे थे, आपको क्या नज़र आता है। आ जा भाई, बताना ही नहीं चाहते आपके पर्सन कि वो क्या सोच रहे थे, काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में जब ये पर्सन मेरे व्यूअर्स इस एनर्जीज़ को इस वीडियोस को देख रहे हैं तो अभी के अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी है, जो भी पर्सन इनके जहन में चल रहे हैं। प्लेफुलनेस, बहुत ही अनमेच्योर आपके पर्सन की हरकतें। अपना यहाँ पे आ गया है
کنفیوژن کی انرجی، یہاں پہ آ گیا ہے شیئرنگ کی انرجی، یہاں پہ آ گیا انڈرسٹینڈنگ اور مائنڈ. بہت ہی زیادہ آپ کے پرسن کنفیوز، کہیں نہ کہیں نہ صرف اپنے آپ میں کنفیوز بلکہ میرے خیال سے انہوں نے آپ کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کیا ہوا ہے. کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی ہاٹ اینڈ کولڈ کا ریلیشن شپ ہے، لانگ ڈسٹینس کا ریلیشن شپ لگتا ہے، ایکسٹرا میٹل افیئر والوں کا لگتا ہے، اور نیو کرش والوں کا یہ ریڈنگ لگتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے پرسن آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو اپنے پیار میں الجھانے کے بعد، آپ سے شادی نکاح کرنے کے بعد اب آپ کی لائف سے تتر بتر ہو چکے ہیں، اڑ چکے ہیں، اور آپ اپنے ان کے پیار کے کیج میں کھڑے ہو کر ان کے آنے کا انتظار کر رہے کہ اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے آپ کے پرسن یہاں پر اپنی ہی موج مستی میں اپنی ذات کو چھپاتے ہوئے آپ کے لائف کو یوز کر کر، آپ کو ابیوز کر کے جا چکے ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں ان کی ان شیطانیوں کو، ان پینتڑوں کو سمجھ نہیں پائے ہو. آپ کو ایسا لگ رہا ہے مے بی یہ کوئی میرڈ پرسن ہے جو کہ آلریڈی میرڈ ہیں، بچوں والے ہیں، اور انہوں نے کہیں آپ کو استعمال کرنے کے بعد، آپ کو پیار کے جال میں پھنسانے کے بعد آپ کو یہ بتایا کہ بھی میں تو شادی شدہ ہوں، میرے تو بچے ہیں. یا پھر ایسا بھی سینیریو تھا کہ آپ کو آلریڈی پتہ تھا کہ آپ کے پرسن میرڈ ہیں یا پرسن ہی میرڈ ہے، ان کے بچے ہیں. اب جب وہ اپنے بچوں میں، اپنے شوہر میں انوالو ہوئی ہیں تو اب آپ کو یہ چیز دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا، میں ان کو بھی اپنے ساتھ شیئر کر لوں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ یا میری لائف میں لوٹ کر واپس آ جاؤ. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن کنفیوز ہے. ان میں کوئی بھی ایسا کارڈ یونیورس کا نہیں آیا کہ جس میں کوئی بھی ایسا کارڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ کے پرسن کی ڈیٹ آف برتھ نکل کے آئی ہو. یہاں پر کہیں نہ کہیں مجھے بہت ہی زیادہ یونیورس کی چلائی ہوئی گیم لگتی ہے. یا تو یہ آپ کا کارما ہو سکتا ہے یا پھر یہ آپ کے پرسن کا کارما ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں ڈیوائن نے آپ کو بلیسنگ دینے کی کوشش کی تھی جس کو آپ نے شاید کہیں نہ کہیں اگنور کیا یا آپ کے پرسن نے اگنور کیا. آپ کو ڈیوائن نے بہت سے ہنٹ دیے ہوں گے کہ اس پرسن سے دور رہو، اس پرسن سے دور رہو، لیکن آپ یا آپ کے پرسن اس سینیریو سے بچ نہیں سکے اور کہیں نہ کہیں اپنی ہی دنیا کے مست ماحول میں کھو گئے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ دنیا کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے. آپ نے اس وقت، آپ کے پرسن نے اس وقت صرف اور صرف اپنے دل کی بات سنی. نصفانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، ایک ریلیشن، 2 ریلیشن، 3 ریلیشن پہ ریلیشن بنانے کے بعد جب انہیں پیس کہیں نہیں ملا، سکون کہیں نہیں ملا، وہاں پر آپ کے پرسن ہو گئے ہیں کنفیوز. انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کسی ایسے پرسن یا پرسنی کو دھوکہ دے دیا جو کہ اس دھوکے کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن کو بھی ان کی لائف میں شدید قسم کا مینٹلی سٹریس دیا گیا ہے، شدید قسم کا مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، جس کا بدلہ شاید انہوں نے آپ پر نکال دیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لو لائف میں آپ کے پرسن صبح سے لے کے اب تک کیا سوچ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے آپ کے پرسن آپ پر ہی غصہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا اور تو کسی پہ بس چلتا نہیں، آپ پہ چلتا ہے، اور وہ ان کا نکلا ہے. سول میٹ کنیکشن یہاں پہ نکل کے آیا. کچھ لوگوں کے لیے یہ سول میٹ کنیکشن ہوتا ہے جو تو آپ لوگوں میں سے شیئرنگ کر لیتے ہیں. اگر آپ اپنے پرسن کی لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے سول میٹ ہے، آپ کے پرسن کو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جتنے ریلیشن انہوں نے بنائے ہیں ان سب میں آپ کا رشتہ سب سے الگ تھا، آپ کے ساتھ گزارا ہوا لمحہ سب سے الگ تھا. آپ کے ساتھ جو انٹرمیسی ہوئی ہے، چاہے آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، جو بھی آپ کا ریلیشن آف انرجیز بنی ہے، آپ کے پرسن کو لگتا ہے آپ جیسی کمپیٹیبلٹی، آپ جیسا سول میٹ، آپ جیسے دل کا سکون دینے والا پرسن ان کی لائف میں کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آیا، اور نہ ہی شاید کوئی آیا. اور شاید اسی لیے آپ کے پرسن یہاں پر کنفیوز ہوئے، اور وہ یا پھر آپ کی کہیں منگنی طے ہو گئی ہے یا نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے پرسن کو کھو دیا ہے، یا آپ کے پرسن کی کہیں منگنی، نکاح، شادی وغیرہ ہو گئی ہے تو وہ آپ کو بھول نہیں پا رہے. کچھ اس طرح کا سینیریو کہ ان کے دماغ میں اتنی پلاننگ ہے کہ صرف پلاننگ ہے، ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یا تو ان کو کسی نکاح کے بندھن میں، شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، ان کے پر کاٹ کے انہیں آسمان میں اچھال دیا گیا، چل بیٹا اڑ کے دکھا تو کیسے اڑے، کیونکہ ان کے نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر کاٹ دیے گئے ہیں. سیکچولیٹی کہیں نہ کہیں اگر آپ کے پرسن نے کبھی آپ کے ساتھ سیکچول ہوئے تھے، کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ انٹرمیسی کی تھی یا اس طرح کا کوئی بھی ریلیشن بنایا تھا، آپ کے پرسن آپ کی لائف میں اس چیز کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت تم میرے پاس ہوتی یا ہوتے تو جتنا سیٹسفائڈ فزیکلی آپ نے اپنے پرسن کو کیا ہے کسی نے نہیں کیا. وہ اتنے پلے فلنس کی انرجی میں شاید اسی لیے ایک کو چھوڑ دوسرے کے پاس بھاگ،
وہ کہتے ہیں نا تو بے وفا صحیح تو میرا بھی طور صحیح، تو نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح. انہوں نے آپ کو چھوڑنے کے بعد 1 2 3 4 5 جانے کتنے ریلیشن بنائے، لیکن جو سیکچولیٹی، جو فزیکل انٹرمیسی، جو سکون، جو باتیں آپ سے ملی، جو روحانی سکون، فزیکلی سکون، مینٹلی سکون آپ سے ملتا ہے، وہ ریلیشن، وہ سکون، وہ طلب، وہ کشش انہیں کہیں نہیں ملی. آپ کی ڈریسنگ بہت پیاری ہو سکتی ہے، چاہے آپ گوری ہو یا ناٹی ہو یا کالی ہو، جیسی بھی ہو، لیکن آپ اتنے اٹریکٹیو ہو کہ آپ جیسی بندی آپ کے پرسن کی لائف میں، یا آپ جیسا بندہ آپ کی پرسنی کی لائف میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں. اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ جتنا آپ نے اپنی پرسنی یا پرسن کو پیار دے دیا ہے وہ آپ کے پیار کو کبھی بھول پائے گا. وہی میں نے کہا وہ کبھی بھول پائے گا جو پیار آپ نے دیا ہے، وہ ویسا پیار انہیں کوئی نہیں دیتا. اگر ان میرڈ ہو کے بھی اگر آپ کی انٹرمیسی ہوئی یا فزیکل ہوئے ہو، تو یہاں کہیں نہ کہیں مجھے یہ 100% کنفرم نظر آتا ہے کہ آپ جیسی انٹرمیسی، آپ جیسا پہلا حق، پہلی کس، ٹچ، جو بھی ہے، پہلی تھوٹ، پیار کرنے کا انداز، یہ سب کا سب انہیں کہیں اور نہیں ملا. اور کہیں نہ کہیں یہ ذہنی سکون لینے کے لیے، دلی سکون لینے کے، قلبی سکون لینے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ منہ تو مارا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. انہیں پتا ہے کہ لوٹ کے تمہارے پاس آنا پڑے گا. انہوں نے دنیا کو تو دل دیا، لیکن ان کے دل یہ باہر بکھرے پڑے ہیں. اس کے دل کو ہیل کرنے والی انرجی آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے پرسن صبح سے لے کر اب تک آپ کے پیار کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو چھوڑ کر گئے. سینیریو کچھ بھی چلا ہو ٹیرو سے پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال آپ کے پرسن آپ کی لائف سے جا چکے ہیں. یہاں پہ 2 چھپے ہوئے کارڈ، یہاں پر ایک آ گیا ہے جی ایموشنل فریڈم، اور دوسرا آ گیا ہے آپ کی لک کا کارڈ لیمنسٹی آ گیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو، میں نے ایک ہی کارڈ لینا تھا لیکن نکل 2 آئے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو یہ چیز ریلائز ہوئی ہے کہ میری پرسن جس کو میں نے دھوکہ دے دیا، چلا گیا. ہر طرح کی فریڈم آپ نے دے رکھی تھی، ہر طرح کی آزادی آپ نے دے سکتی. آپ نے کبھی اس بندے یا بندی سے یہ نہیں پوچھا تھا کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو، کیسے کر رہی ہو. کہیں نہ کہیں آپ اس کی لکی چام تھے. اب جب آپ ان سے دور ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو یہ چیز ریلائز ہو رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے جو پرسن ہیں ان کی لیڈی لک آپ تھی. آپ ان کے سامنے بہت زیادہ گلو کرتے ہوئے نظر آتے ہو، آپ ان کے سامنے بہت زیادہ شائن کرتے ہوئے نظر آتے ہو. ان کے بعد انہیں لگا تھا کہ وہ آپ کی لائف میں نہیں رہیں گے تو آپ کا تو پتہ نہیں کیا ہی حال ہو جائے گا، مر جاؤ گے، گڑ گڑاؤ گے، ان کے پیروں میں آ جاؤ گے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ روئے نہیں ہو، آپ تڑپے نہیں ہو، آپ نے ان کو پانے کی کوشش نہیں کی. بہت کچھ کرنے کے بعد آپ نے پھر تنگ آ کر سوچا کہ پھر اگر تجھے چاہ نہیں تو مجھے پرواہ نہیں. آپ نے اپنی آپ پر ورک کرنا شروع کیا، اور کہیں نہ کہیں آپ کی انرجی اتنی گلوئنگ ہو گئی ہے، اتنی گلوئنگ ہو گئی، اتنا آپ کے اندر چارم آ گیا ہے، اتنی آپ کے اندر اٹریکشن آ گئی ہے کہ اب ہر بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار تم نے ایسا کیا کیا ہے. آپ کی باتوں میں ورتھ آ گئی، آپ کو بات کرنے کا انداز چینج ہو گیا، سنجیدگی آ گئی ہے. آپ کی خوبصورتی تو آپ کے پاس آلریڈی تھی، سمجھداری بھی آلریڈی تھی. اب یہ جو چوٹ کھانے کے بعد آپ کے اندر میچورٹی آئی ہے نا، وہ پہلے نہیں تھی. اب آپ جلدی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو. اب آپ کے پرسن کو پتہ ہے کہ جو میں پہلے ہوچی حرکتیں کرتا ہوا آپ کی لائف میں، ہنستا کھیلتا ہوا آپ کی لائف میں آ گیا تھا، اب میں وہ کام نہیں کر سکتا. مجھے بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ آپ کی لائف میں جانا ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر لو. آپ کو اس کے ہو سکتا ہے آپ کے پرسن نے شادی کر لی ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کی منگنی ہو گئی ہو، لیکن آپ کے پرسن ابھی یا تو آپ کو بتا نہیں رہے ہو، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس رشتے میں انوالو ہونا چاہتے نہیں ہونا چاہتے، لیکن باوجود اس کے آپ کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے. کیونکہ شادی کا سینیریو یا نکاح کا منگنی وغیرہ ہوتا ہے تو چلو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے 7 پھیروں کی، جہاں بات آ جاتی ہے نکاح کی یا چرچ میں جا کر یا گردوارے میں جا کر، تو بھئی وہاں پہ تو لائف کا پیٹرن ہی چینج ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا یہ سینیریو بنا ہے، آپ کا یہ آپ کے پرسن کا، تو دوسرے پرسن نے کہا جاتا ہے تو جا، پھر وہ کہتے ہیں نا ہٹا ساون کی گھٹا، تو بھئی نکل اپنی پتلی گلی سے. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو سوچتے ضرور ہیں، پچھتاتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ لوٹ کر آنے کے بارے میں سوچے تو ابھی تک مجھے ان کے لوٹ کے آنے کی انرجی نظر نہیں آتی. ویل آف فارچون مجھے آپ کی لائف میں ایک بہترین وقت آتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ اسے اچھے سے مینیفیسٹ کرو. اگر آپ کا نکاح وغیرہ نہیں ہوا تو پھر تو آپ کے لیے کوئی اچھی گڈ نیوز آتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کے پھیرے لگ چکے ہیں، تو بھئی اسی پرسن کے ساتھ مجھے آپ کا فیوچر بہت ہی برائٹ نظر آتا ہے. اپنے پاسٹ کو کلینز کرنے کی کوشش کرو، اور
اگر نہیں کر سکتے تو پھر میں یہاں پہ آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی پرسنل ریڈنگ لے کر مجھ سے اپنے سینیریو کے بارے میں پتہ کرو کہ یہ پرسن آپ کے ساتھ کس حد تک سنسیئر تھا بھی یا نہیں تھا، یا کیا سینیریو، آپ کی میرڈ لائف کیسی گزری، جو بھی لینا ہو۔ یہ انرجیز جرنل ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی انرجیز آ رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساری ریڈنگ ریزونیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، تو کوشش کیا کرے کہ اپنی پرسنل اور پیڈ ریڈنگ لیا کرے تاکہ آپ کو آپ کے سینیریو کا کنفرم طور پر پتہ چلے۔ یہاں پہ ایک ہمبل ریکویسٹ یہ بھی کروں گی کہ جنہوں نے پرسنل ریڈنگ لی ہوئی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیا کیجیے۔ آپ کہیں نہ کہیں آپ کے جو پرسن ہے، کیونکہ یہ ریڈنگ آپ کے ہم پرسن کی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کوئی ایسی چیز یا تو آپ سے چھپا رہے ہیں یا دنیا والوں سے چھپا رہے ہیں، یا پھر وہ درد چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جوکر کی انرجی، اور جوکر ہمیشہ اپنا غم چھپا کر دوسروں کو ہنساتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کے پرسن کو تو آپ کے جانے کی پرواہ نہیں تھی، اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، وہاں بڑا خوش ہے اور یہ دکھاوا وہ کر رہے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں آپ اتنا ہی یاد آتے ہو، اتنا ہی تڑپ آتے ہو جتنا اس وقت آپ تڑپ رہے ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتے کہ اس طرح ان کی میرڈ لائف بھی خراب ہوگی یا آپ کی میرڈ لائف خراب ہوگی یا جو بھی ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو گو وتھ فلو کی انرجی میں کر دیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو گئے ہو، یا پھر وہ ایسے پنجرے میں قید ہو گئے ہیں کہ جہاں سے ان کا نکل پانا مشکل ہے۔ ان کے لیے رستے تو کھلے ہوئے ہیں۔ شادی ایک ایسا پنجرا ہے کہ بھئی جس میں آپ جب چاہو جہاں چاہو خلا یا ڈیورس لے سکتے ہو، لیکن نکاح کے کلمے اللہ کی طرف سے اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جب ایک دفعہ نکاح کے کلمے پڑھ کر لڑکی اور لڑکا قبول 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 کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے ڈیورس طلاق 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 کہنے کے لیے، اور 100 طرح کے ڈر اور وسوسے آ جاتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آپ کے پرسن یا میاں بیوی کے لیے محبت ڈالتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت زیادہ سیکچول تھاٹس ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی انٹرمیسی کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی کے ابھی وہ آپ کے ساتھ انٹرمیسی کرنا چاہ رہے ہو، آپ کے ساتھ اپنی بیڈ روم لائف کو شیئر کرنا چاہ رہے ہو، یا پھر جب آپ نے ان کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ کبھی اس طرح کا ماحول بنا ہو یا آپ نے کچھ اس طرح کی چیٹ شیٹ کی ہو تو بھئی اس چیز کو وہ بہت مس کرتے ہوئے آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سے اپنے پیار کے جذبات کو مس کر رہے ہیں جو انہوں نے کہیں آپ کو یہ خواب دکھائے تھے، ہم شادی کریں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہم یہ نام رکھیں گے، ان اسکولوں میں لے کے جائیں گے، ہمارا اپنا ہی ایک سینیریو ہوگا، تو بھئی ان چیزوں کو وہ بہت شدت سے مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی سوچیں، انہیں لگتا تھا کہ اگر ہماری شادی ہو جائے گی تو ہماری زندگی کا سینیریو بڑا زبردست چل جائے گا اور ہم سچا پیار کرنے والے لوگ آسانی سے مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہاں پر ایک بہت آسان سی بات سمجھا دوں کہ آپ کے پرسن چھپی ہوئی انرجی میں آپ کو پیار کرتے خود ہی نکل کے آیا، بتائیں گے کبھی بھی نہیں۔ اگر ان کی نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، نہ ان کو بتائیں گے نہ آپ کو بتائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی اس انرجیز کو، اپنی اس تھاٹ کو سوچتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی ایکشن لیتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ یا وہ ایک دوسرے کی لائف سے جا چکے ہیں، بات ختم ہو چکی ہے اور اس بات پر وہ اٹل ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جناب، اگر وہ میری لائف میں اب آپ اگر وہ شادی کر کے جا چکا ہے یا جا چکی ہے تو مجھے بھی اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، میں یہاں پہ دیکھنا چاہوں گی کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اپنی کی ہوئی انٹرمیسی کو یا اس طرح کی چیزوں کو، ہرمٹ کی انرجی ہے، آپ کو بھول نہیں پا رہے، اس کے ساتھ ایگزاسشن کی انرجی ہے، پریشانی کی انرجی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو بن رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آپ کو کبھی بھی یہ چیز ریلائز ہونے نہیں دیں گے کہ تم اپنی، اگر آپ کی شادی ہوگی ہے یا آپ کے پرسن کی شادی ہوگی تو وہ اپنی اس شادی کو پوری طرح سے نبھائیں گے اور اپنے سارا کا سارا پیار اپنی اس شادی میں کنورٹ کر دیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس پنجرے سے اب وہ نکل نہیں سکتے، وہ اللہ سے دعائیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی ہے اس کو پورے جوش و جذبے اور خلوص کے ساتھ نبھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پرسن یا پرسنی یا تو پریگننٹ ہیں یا پریگننٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے گھر میں کوئی بیبی کا سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن کے دل میں بہت سے خواہشات اور جذبات ابھرتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں ان کا ضمیر، ان کی باتیں، ان کا پاس میں آپ کو چھوڑ کر جانا، یہ سب چیزیں اس کو گلٹ کرتی ہیں کہ نہیں یار وہ اب ہماری زندگی ختم ہوگی، میں کتنی بھی مائنڈ گیم کھیلوں، کتنا بھی دنیا نے شاید آپ کو مائنڈ گیم کر کے آپ کو الگ کیا، آپ کی نکاح شادی بیاہ کر دیا گیا ہے، آپ کے کاروبار میں یا آپ کے بزنس میں، آپ کی ہیلتھ پر جو بھی آپ کو سینیریو دکھا کر
آپ دونوں کو الگ کیا کہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ غریب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ پیاری نہیں ہے، جو بھی ہے۔ اب جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں اب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو، لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ ایک دوسرے کی جھلک ہی ایک دوسرے کو پورا کر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن آپ کے میسیجز کو، آپ کی تصویروں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، آپ 5D میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی پیتھی کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ایک دوسرے پہ غصہ نکالتے ہو، ایک دوسرے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، لیکن سینیریو کچھ اس طرح کا بن گیا کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو کھو دیا۔ لیکن اگر یہ کوئی کرش دیکھ رہا ہے تو بھیا میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اس کرش سے تھوڑا سا دور ہو جاؤ، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں آپ اس بندے پر اٹکے ہوئے نظر آتے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ بندہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے، ساری دنیا کے لیے سام دھام ڈنڈ بیس کے ساتھ لڑ جاؤ گے، لیکن اس بندے یا بندی کو نہیں چھوڑو گے۔ لیکن یہاں پہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر سفلی علم، یوٹیوب کے ٹوٹکوں والے علم کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی جادو ٹونا یا سفلی علم کر کے اپنے کسی پرسن کو پانا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کی انرجی مجھے زیادہ دیر تک بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جیسے ہی آپ کا ویل آف فارچون آپ کے سفلی علم کرنے کے ساتھ گھومے گا تو یاد رکھنا کہ اگر سوئی 12 پہ آتی ہے تو 12 پہ گھومنے کے بعد بہت ہی الٹے طریقے سے گھومتی ہے، تو کوئی بلیک میجک یا اس طرح کا عمل دخل کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پھنسو گے۔ اور اگر کسی نے آپ پر بلیک میجک کروایا ہے کہ آپ اس بندے پر بار بار اٹکو، ہو سکتا ہے اس بندے نے ہی آپ کے اوپر اس طرح کی گیم چلائی، جو کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس بندے نے بہت زیادہ مائنڈ گیم کھیلی ہے آپ کی سائیکی کے ساتھ، آپ کو مینٹلی ایموشنلی پریشان کرنے کی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بندہ ایسا چاہتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ و دنیا میں گھومتا رہوں، یہی سوچیے آپ کو دن رات سونے نہیں دیتی۔ کہیں نہ کہیں یہاں مجھے میجک کی انرجی ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو تو اپنی پرسنل ریڈنگ ضرور لے کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے۔ یہاں پر اگر میں بتاؤں تو مجھے یہاں پہ سبھی اسٹار نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ٹورس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، پائسس کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، لیبرا کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، کینسر کی انرجی، ورگو کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پر جیمینائی کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے، اور یہاں پر مجھے آج ایریس کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، ڈیٹ آف برتھ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں تو یہاں پہ 1 کی انرجی، 9 کی انرجی، 7 کی انرجی، 2 کی انرجی، 22 کی انرجی، 11 کی انرجی، 18 کی انرجی، 17، 21، 23، 27، 29، 31، 34، 37، 38، 42، 44، 27 کی انرجی اور 11، 9، 7، 2 کی انرجی مجھے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ یہاں پر مجھے مئی کا مہینہ، اکتوبر کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ اور اس کے علاوہ مجھے فیبرری کا مہینہ بہت ہی اہم نظر آتا ہے۔ دیکھ لینا اس میں آپ کی کوئی برتھ منتھ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی اینیورسری ہو سکتی ہے، بیبی بورن ہو سکتا ہے، کوئی بھی سینیریو نکل کے آتا ہے، ان کی گلی نمبر ہو سکتا ہے، ان کی ایج ہو سکتی ہے، کچھ بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتا دیجئے کہ میرے دیکھنے والے ویوز کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اگر صبح سے لے کے اب تک ان کے پرسن کی انرجی سے سوچے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی اپنے پیار کا اظہار کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن نے یہ سوچو کہ خود ہی میرے پیروں میں آ کے گرے گا یا خود ہی گرے گی تو مجھے کیا سیاپا پڑا، میں کچھ کرتا پھروں یا کروں، خود ہی آئے گی۔ ٹوٹ کے علم، سفلی علم کے ذریعے آپ کو اپنی طرف قائل کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا۔ لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہوں کہ اینجلز آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ لیتے ہو، لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے مجھے آپ کے پرسن لوٹ کر فی الحال آپ کی طرف آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن اس طرح کے ٹوٹ کے یوٹیوب کے وظیفے دیکھ کر آپ کر سکتے ہو، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اندر ابھی اتنی پاور ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل کرو کہ آپ کے پرسن آ جائیں۔ میں نے کیا کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب ہوگا، یہاں پہ آ گیا۔ نو، آپ نے سوچا ہو کہ ہم یوٹیوب کے ٹوٹکوں سے اس کو پھنسا لیں گے یا اپنی طرف لے آئیں گے، یا یہ جو بندہ کر رہا ہے اس طرح کا جو بھی سوال ہے، یا آپ نے سوچا کہ کیا ہماری شادی ہوگی، تو وقتی طور پہ یہ نو ہے۔ آپ وقت تھوڑی دیر ویٹ کر لو، انرجیز چینج ہو جائیں گی۔ جیسے ہی بلیک نائٹ کے ساتھ گزریں گے، 8 کا پورٹل کھلنے ہی والا ہے، جیسے ہی 8 کا پورٹل کھل جائے گا ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی کچھ اچھا یا بہت اچھا نکل کے آ ہی جائے گا۔ ود ان 1 ایئر، یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے تو 1 سال کی انرجی لگتی ہے، جو شاید ان لوگوں کے لیے ہے یا تو جن کا بالکل نیا بریک اپ ہوا ہے، یا پھر جو کہ لانگ ڈسٹینس میں رہتے ہیں۔ 1 سال کے اندر مجھے آپ کی لائف کا سینیریو بدلتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو یہ بندہ ٹوٹلی طور پر آپ کی لائف میں آ جائے گا شوہر بن کر یا بیوی بن کر، یا پھر ٹوٹلی طور پر ننگا ہو کر آپ کی لائف سے چلا جائے گا۔ پراپرلی آپ کو پتہ چلے گا، نیوڈ ہو کر آئے گا کہ بھئی میں تو تمہاری جذبات سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا، اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتا تھا، دین اللہ حافظ، میں نے تمہیں یوز کر لیا، ابیوز کر لیا،
جو میں چاہتا تھا میں کر چکا ہوں. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا. یہ کہہ کے آپ کے پرسن آپ کی لائف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی بٹی گل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پرفیکٹ ٹائمنگ پہ آپ کے پرسن کا بھی راز کھل جائے گا اور یہ چیز آپ کو بھی اچھی خاصی ریلائز ہو جائے گی. آپ میڈیٹیشن کرو, ڈیفینیٹلی جواب آپ کے سامنے ہوگا. ڈیفینیٹلی جواب آپ کے سامنے ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سامنے آپ کے پرسن کا جواب آ جائے تو دین آپ کو میڈیٹیشن کرنی ہوگی, آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنا ہوگا. یہ تھی آج کی آپ کی ریڈنگ. اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے روزانہ ڈیلی اپنے آپ کو آئی لو یو ون, آئی لو یو ون, آئی لو یو ون کہا کریں. دوسری صورت میں آپ کو انرجی کو کلیم کرنا ہے, لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کی جو بھی ٹینشن ہے, جو بھی پریشانی ہے, آپ نے اس ٹینشن کو, پریشانی کو اپنا اور اپنے پرسن کا نیم انیشل یا چاہو تو نام بھی لکھ سکتے ہو, نیچے کمنٹ باکس میں آ کے لکھنا ہے اور کلیم کرنا ہے. آج میں آپ کے پرسن کے میسیجز نہیں لے رہی, جسٹ میں یہ دیکھنا چاہتی کہ وہ صبح سے لے کے اب تک کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دین وہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی. ان کی طرف سے مجھے کوئی ایکشن آتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے.